बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉइस डिजिटल और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद रहमान भुट्टा। नाज़रीन, इस वक्त बहुत अहम खबरें जो हम लेके हैं आपके लिए कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो अपनी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नक्शे कदम पर चलेंगे और इस नक्शे कदम पे चलने के लिए उन्हें इस वक्त सबसे जो बड़ी परेशानी का सामना है वो है उनके वालिद आसिफ अली जरदारी साहब। नाजरीन, इसके अलावा भी हम आपको बताते हैं कि पीपल्स पार्टी को जो हालात चल रहे हैं कि एक माह कबल जो वर्ल्ड वॉइस डिजिटल पे हमने खबर ब्रेक की थी कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन से पहले, जब 16 माह की हुकूमत से पहले उनके मामला पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में और बाप पार्टी बलोचिस्तान में तय हो चुके थे, लेकिन जो हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने टोटली जो प्लान आसिफ अली जरदारी साहब का चल रहा था वो फ्लॉप कर दिया। इस पे भी बात करेंगे कि वो कैसे फ्लॉप हुआ। और उस वक्त ही हमने बता दिया था कि दीगर सूबों में आसिफ अली जरदारी जो है वो अपने मुख्तलिफ ग्रुपों को पीपल पार्टी में शामिल करना चाहते थे, उनको शमूलियत करवाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त भी सबसे उन्हें हर्डल जो आ रही थी वो सिंध में तमाम जमातों ने मिलके अब सीट एडजस्टमेंट का फैसला कर लिया था, जिसमें नून लीग भी शामिल थी, जमायत उलमा इस्लाम शामिल थे, MQM शामिल थे और GDA भी शामिल थी। लेकिन मामला जो तब्दील होते नजर आए वो हम उस पर आपको डिटेल से बताएंगे। और इसके बाद हम आपको मजीद ये बताते हैं कि FIA और जो हसास अदारे हैं इन्होंने डॉलर की ज़ख़ीरा अंदाजी के हवाले से जो है उन्होंने मजीद घेरा तंग करना शुरू कर दिया और इस हवाले से जो मुख्तलिफ बैंकों में लॉकर्स थे उनके मालकान को भी जो है उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है कि जो सामान आप लॉकर्स में खुफिया तौर पे रखते थे उनकी डिटेल देनी पड़ेगी। ये ऐसी खबरें हैं और आपको बताना चाह रहे हैं नाजरीन कि PTI के लिए एक और खुशखबरी आ रही है। वो क्या खुशखबरी है उस हवाले से भी हम आपको बताते हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने ये फैसला किया है कि वो अब जो है वो अवाम की बात करेंगे, अवाम के मसाइल की बात करेंगे। वो इसी तरह होगी कि आप समझे कि जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो साहबा और जो थे जुल्फ़कार भुट्टो उनके नाना, उन्होंने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है वो उन्होंने हमेशा जो है जद्दोजहद की और उन्होंने हमेशा जो है हर प्लेटफॉर्म पे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ चले। लेकिन जबकि आसिफ अली जरदारी साहब हैं जो उन्होंने हमेशा मुफाहमत की सियासत की, उन्होंने हमेशा दूर अंदेशी की सियासत की और जिस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने आज के दौर के मुताबिक जो है नाजरीन वो कामयाब तरीन सियासत की। लेकिन कुछ मामला ऐसे भी रहे कि हम आपको बताते हैं कि एक माह पहले हमने आपको बता दिया था कि जो है कि PDM की हुकूमत आने से पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने पंजाब में डेरे लाहौर में जमा लिए थे। उन्होंने बिलावल हाउस लाहौर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे और PTI के जो नाराज अरकान थे उनके साथ उनके मजबूत रवाबत हो चुके थे, जिसमें जनूबी पंजाब में उन्होंने जो है जहांगीर तरीन साहब हैं उनके साथ जो ग्रुप था अलीम खान, उनको पीपल्स पार्टी में लाने के लिए उस वक्त उन्होंने पूरा वर्क कर चुके थे। और उसके बाद उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में जो है परवेज खटक साहब के साथ उनके पूरे राब्ते थे और उन्हें यकीन दहानी करवाई गई थी कि वो पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे और उनको वजारत आला जो है खैबर पख्तूनख्वा में दी जाएगी। और उसके बाद बाप पार्टी जो बलोचिस्तान की पार्टी है
اس کے ساتھ اکثریت جو تھی انہوں نے پیپل پارٹی میں شامل بھی ہو چکے تھے، لیکن پی ڈی ایم کے جو حالات بنے اور اس ملک کی جو مضبوط اور طاقتور قوتیں ہیں انہوں نے ان گروپوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے اور ان کے علیحدہ علیحدہ جماعتیں بنا دی۔ اس کے بعد جو ہے بلوچستان عوامی پارٹی نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے الیکشن کے بعد اتحادی کے طور پہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلیں گے، لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے، لیکن یہ نہیں کہ ہم پیپلز پارٹی میں شمولیت کریں گے۔ یہ ناظرین اس وقت ہم نے آپ کو بتایا تھا، اور اب یہ حالات دوبارہ جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ اس وقت جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں انہوں نے جو رابطہ مہم شروع کر دی ہے الیکشن کے حوالے میں، اس حوالے سے ان کا کل کا بیان بھی تھا کہ جو ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر اندر ہونے چاہیے۔ حلقہ بندیاں اگر 90 دن کے اندر ہوتی ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر اندر ہونے چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ سی ای سی کی میٹنگ میں جو ہے وہ 90 دن کے الیکشن پر بات ہوئی تھی، ہم اس بات پہ کھڑے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ملک جو ہے مشکل اور تکلیف میں ہے، معاشی صورتحال دن بہ دن جو بدترین ہوتی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے جو کراچی میں جلسہ کیا، اور جبکہ وہاں پہ جو معاملات چلے کہ وہی نظر آ رہا ہے اب کہ جیسے بے نظیر بھٹو کا کردار رہا ہے وہی آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کی شکل میں نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو ناظرین اس حوالے سے ان کے جو جلسے تھے یا ان کا جو کراؤڈ تھا اس حوالے سے انہیں پورا پروٹوکول ملا، اور ان کی یہی ہے کہ اب عوام کی بات کی جائے، عوام کے مسائل کی بات کی جائے اور پر وقت الیکشن کی بات کی جائے۔ جبکہ آج جو شریک چیئرمین ہیں آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے ٹوٹلی ڈیفرنٹ بیان دے دیا کہ الیکشن ضروری نہیں، حلقہ بندیاں ضروری ہیں، اور ہمیں الیکشن کمیشن پہ پورا اعتماد ہے۔ ایک طرف آصف علی زرداری صاحب کی آپ دیکھ رہے، اور ایک طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے جو ان کی باپ بیٹے کی دیکھ رہے کہ اس وقت حالات آپ دیکھیں کس طرف جاتے ہیں۔ اگر بلاول بھٹو زرداری اگر اپنی والدہ بے نظیر بھٹو کے نقش قدم پہ چلیں گے تو کیونکہ ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو بھی رہی ہے وہ جماعت کامیاب ہوئی ہے، اس حوالے سے ان کا تو شروع سے ہی پیپلز پارٹی کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا جو نعرہ ہے وہ چلتا رہا ہے۔ تو ناظرین اس کے بعد جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے معاملات اس وقت سندھ میں چل رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایم کیو ایم جی ڈی اے اور جے یو آئی ایف میں مشاورت جاری ہے۔ اب وہ مشاورت شروع ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم جی ڈی اے اور جے یو آئی کے وفد کی کئی ملاقاتیں، یہ ہم نے 1 ماہ پہلے کہا تھا کہ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں پہ پہنچ کے ان سب سے ملاقات کر رہے ہیں، اور ہمارے ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس اتحاد میں نون لیگ بھی شامل ہو جائے گی۔ تو پھر دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں جو صورتحال ہے وہ آپ کو ڈیفرنٹ نظر آئے گی، جبکہ پنجاب میں اس وقت آپ کے سامنے جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ اس وقت استحکام پاکستان جو پارٹی بنائی گئی ہے، جو ناراض اراکین ادھر چلے گئے، نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اور اسی طرح باپ پارٹی بلوچستان میں، اور اس کے بعد خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب ہے۔ تو ناظرین جو میں بات کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی جو خوش خبری ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن جو ضمنی ہو رہے ہیں جی بی ایل اے 130 حلقہ 1 ضلع استوار میں، وہ ابھی تک جو بتا رہے ہیں کہ غیر سرکاری جو اس وقت رزلٹ بتائے جا رہے ہیں کہ کل پولنگ اسٹیشن 46 ہیں، جس میں 40 جو پولنگ اسٹیشن ہیں اس کے مطابق جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں امیدوار وہ محمد خورشید خان صاحب جو ہیں وہ سب سے آگے ہیں۔ ان کے جو ووٹوں کی تعداد وہ بتا رہے ہیں 5297 اس وقت تک ہے، اور مسلم لیگ نون کے ہیں رانا فرقان صاحب ہیں،
ان کے جو بتا رہے ہیں کہ 3314 ووٹ، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے عبدالحمید صاحب ہیں وہ تیسرے نمبر پہ ہیں، ان کی 2507 اس وقت 60 بتا رہے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بھی بتاتے چلے ناظرین کہ الیکشن کے حوالے سے ابھی تک جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں تو جو اسٹیبلشمنٹ پہ جو الزامات لگ رہے تھے وہ بالکل غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ اس وقت پارٹیوں کو جتنے بھی ضمنی الیکشن ہے کھل کے کھیلنے کا موقع مل رہا ہے، اور دیکھیں پی ٹی آئی کے جو بھی ہیں اس وقت امیدوار وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ اگر پی ٹی آئی ان حالات میں جو اس وقت چل رہے ہیں اگر الیکشن کا اعلان ہو گیا تو پھر پی ٹی آئی اتنی جلدی پورے پاکستان سے آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین اب جو مزید ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایف آئی اے کی اور جو کاروائی ڈالر ذخیرہ اندوزی کے خلاف ہو رہی ہے، دیکھیں دن بدن جو ہے وہ ڈالر نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ اس حوالے سے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے عاصم منیر صاحب نے جو آج سے 5 دن پہلے جو 2 ستمبر اور 3 ستمبر کو کراچی میں تاجران سے جو وعدے کیے تھے وہ عملی طور پہ ہوتے نظر آ رہے ہیں، کہ انہوں نے اسمگلنگ کے حوالے سے، قبضہ مافیا کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ یہ 1 ماہ کے اندر آپ کو سارا سسٹم ٹھیک ہوتا نظر آئے گا۔ بارڈرز کو سیل کر دیا گیا ہے، بارڈرز کے حوالے سے کوئی بھی سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا تھا وہ ڈالر کی ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے تھا کہ ڈالرز لوگوں نے گھروں میں چھپا لیے تھے، جو بلیک میلنگ ہو رہی تھی، اور ایکسچینج کمپنیاں جو ہیں وہ ڈالروں کو جو ہے اپنے من مرضی کے طور پہ استعمال کر رہی تھی۔ اب اس حوالے سے ان کا اس وقت جو وعدہ تھا کہ 1 لیٹر پٹرول بھی کراچی میں اسمگلنگ ہو کے ایران سے نہیں آئے گا، وہ نہیں نظر آ رہا۔ اس حوالے سے انہوں نے چینی مافیا، آٹا مافیا، اس کے حوالے سے بھی جو ہے آپریشن ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد بجلی کا جو ہم بتا رہے ہیں کہ بجلی میں کریک ڈاؤن اس وقت عروج پہ ہے، کہ پورے ملک میں جو ہے وہ کروڑوں روپے کی جو بجلی ہے وہ پکڑی گئی ہے اور ایف آئی آر درج ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے جو سب سے زیادہ پرابلم چل رہی تھی ملک میں وہ ڈالر کی شارٹیج کی وجہ سے تھی۔ ایف آئی اے اور حساس اداروں کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ 3 دن پہلے ہم نے بتایا تھا کہ یونٹ کیمپ کر دیے گئے ہیں، اور ان یونٹوں کے پاس جو ہے ہر ایکسچینج کمپنی کا 2 سے 3 سال کا ڈیٹا موجود ہے۔ تو ناظرین اس حوالے سے جو فہرست تیار کی گئی تھی اس کے مطابق مختلف ہمارے جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایف آئی اے اور اسٹیٹ بینک جو ہے انہوں نے اطلاعات جاری کر دی ہیں کہ اب اس وقت لاکرز کے حوالے سے بھی ہے کہ لاکرز میں بھی ڈالر چھپائے گئے ہیں۔ پورے ملک کے جتنے بھی بینکس ہیں انہوں نے اپنے جو صارفین ہیں ان کو نوٹس جاری کر دیے ہیں کہ آپ جو بینک ہولڈر ہیں کہ وہ اپنا جو بھی لاکر میں سامان موجود ہے اس کی فہرست تیار کر لی جائے۔ تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح یہ معاملات کریک ڈاؤن کی طرف آ رہے ہیں، جس طرح یہ کاروائی ہو رہی ہے ڈالر کے حوالے سے، سمگلنگ کے حوالے سے، تو انشاءاللہ آنے والا دور جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائز ڈیجیٹل اور میں آپ کا میزبان محمد رحمان بھٹا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ اللہ حافظ۔